बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुमलकत खुदादाद इस्लामिया, मेरा अज़ीज़ वतन, इसके हालात ख़राब होना मेरी उम्र के लोगों के लिए कोई नया नहीं है, बल्कि एक साइकिल है जो 4, 5, 7 साल बाद आता है। कभी ये पाकिस्तान की सालमियत को अंडरमाइन कर जाता है, उसको पाकिस्तान को तोड़ के जाता है, कभी उसके करीब करीब रखता है। अक्सर पाकिस्तान के मुआशी, इक़्तिसादी, मुआशरती, सफारती हर लिहाज से पाकिस्तान को मुसीबत क्या, परेशानी क्या, बस अल्फाज नहीं है कि जो इसका अहाता कर सकें। बहरहाल आजकल के हालात जो लोग पहली दफ़ा देख रहे हैं, ख़ासकर नौजवान नस्ल, उनके लिए तो बदतरीन है, हमारे लिए भी बदतरीन है। अगर पहले भी इस तरह के थे तो वो भी बदतरीन थे। इमरान खान साहब की हुकूमत ठहरती है नहीं ठहरती, ये वो सवाल है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग, चाहे वो कहीं पे पहाड़ों के अंदर रह रहे हैं, चाहे वो कानकुनी के मज़दूर हैं, दूर दराज के इलाकों के किसान हैं, चाहे शहर के अंदर निचला तबका, दरमियाना तबका है, पूरे पाकिस्तान के ऊपर का तबका है, मस्जिद के नमाजी हैं, शादियों के मेहमान हैं। सवाल एक ही है कि मुल्क का क्या बनने वाला है और पाकिस्तान किस तरफ जाता है। इमरान खान साहब की हुकूमत ठहरती है कि नहीं ठहरती। इमरान खान साहब ने तबले जंग बजाया हुआ है। मेरे तो वीलॉग आपको बता रहे हैं कि 2-3 महीनों से मैं ये भी समझता हूँ कि इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं ठहर सकती। बावजूद है कि मेरी ज़ाती राय ये थी कि इमरान खान साहब की हुकूमत को 5 साल पूरे करने चाहिए थे। काश अगर आज भी मेरी अपोजिशन बात माने तो मैं कहूँगा कि तहरीक एतमाद वापस ले लें, बेशक थोड़ी सुबकी हो जाए, लेकिन इमरान खान साहब को ये मुल्क चलाने दें। क्योंकि जो लोग इमरान खान साहब को लाए हैं उनको कम अज़ कम कुछ तो पता चले कि उन्होंने इस कौम के साथ क्या वारदात किया है। मुझे लगता ही है कि इमरान खान साहब तो अपने मंतकी अंजाम पे पहुंच जाएंगे। वो तो जिसको कहना चाहिए कि वो कहते जी का जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया। और जो कुछ वो कर रहे हैं वो इमरान खान साहब को इसका क्रेडिट देना चाहिए। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इमरान खान साहब सीना सपर होके दीवाना वार लड़ेंगे जब भी ऐसा मौका आया। उन्होंने इंटेंशन शो कर दिया। मेरा ख्याल है कि जो जितनी जारहाना तकरीर इमरान खान साहब ने की हैं पिछले 2-4 महीनों में, शायद ही की हों, और हर तकरीर उन्होंने ये समझ की है कि शायद अगली तकरीर करने का उनको मौका ना मिले। उनमें उन्होंने बेशुमार बोहतान, इल्ज़ाम, झूठ। इमरान खान साहब के साथ 2-3 चीज़ें हैं। वो जो है एक दबाव डालने के माई बाप हैं। झूठ बोलना उनके नज़दीक मैं नहीं समझता हूँ कि उनके लेवल का कोई बंदा झूठ बोल सकता है, और बग़ैर किसी झिझक के शायद ही कोई बंदा बोल सके। फिर ब्लैकमेल करने के माई बाप हैं और बड़ी अरसा करते रहे, पहले भी देखते रहे। इवन जब ये जो उनका आखिरी सियासत का जो लैग है जो 2014 से शुरू हुआ और 2017-18 में हमने देखा है कि जैसे ही इस्टेब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी की तरफ थोड़ी सी राय बढ़ाई और 2018 में जैसे सेनेट के इलेक्शन हुए, जनूबी पंजाब की पार्टी बनी, तो उन्होंने एक पूरा उनको दबाव दे के और ब्लैकमेल करके उनको ये काम नहीं करने दिया इस्टेब्लिशमेंट को, और सारों को तहरीक इंसाफ के साथ चलाया। मुझे तकलीफ ये है कि इस सारे अमल में 2 चीज़ें उनका उन्होंने तिया पाँचे कर दिया, और दोनों जो हैं उनका एक तकद्दुस जो है, एक इस्लाम है जिससे हमें दिलो जान से पाकिस्तानी को मोहब्बत है, और एक आइन है जिसकी समझ थोड़ा सा भी जिनको जमहूरियत का या पाकिस्तान के खराबी और अच्छाई का अंदाज़ा है, एक वो है, वो बखूबी कर सकते हैं कि जी आइन पाकिस्तान का कितना मोहतरम है। इमरान इन दोनों की धज्जियां उड़ा रहा है, लेकिन बदकिस्मती से वो जितनी तदबीरें कर रहा है वो सारी उल्टी बैठ रही। कहते उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। इस बीमारी दिल ने देखा काम तमाम किया। अब इस सारी सूरत हाल में जो पाकिस्तान जिस जगह पे आके खड़ा है, लोगों को, बहुत सारों को ये दिलचस्पी है कि तहरीक एतमाद जब कामयाब हो जाएगी उसके बाद क्या होगा। मेरा आज का जो वीलॉग है उससे मुतल्लिक नहीं है। मुझे सिर्फ ये देखना है कि तहरीक एतमाद
جب بھی آتی ہے 5 دن میں آتی ہے 10 دن میں آتی ہے. اب تو اتنی بے یقینی کی کیفیت ہے، گو کہ سپریم کورٹ نے بھی بہت ہی اس کے اندر اشارتاً کنایتاً بتایا کہ یہ تحریک اعتماد ووٹنگ کے دن ووٹنگ کو یقینی بنایا جائے، لیکن اس کو اتنا بے یقینی کو اور ابھی سے اس کی آئین کی خلاف ورزی کر کے بجائے 21 تاریخ کو کرائی جاتی یا 20 تاریخ کو اسمبلی کا اجلاس بلایا جاتا، وہ 25 کو بلایا گیا ہے، اور اس دن بھی شاید تحریک نے پیش ہونے دیے جائے. اور اس لڑائی جھگڑا جو ہے عمران خان صاحب اس کو انٹینسیفائی کر رہے ہیں. سندھ ہاؤس کے باہر انہوں نے کام کیا، لوگ گھروں کے باہر انہوں نے جلسے جلوس کرایا. اگر وہ بندے مارے جائیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، تو کیا بنتا تحریک اعتماد کی اس کیفیت کے اندر. آپ یہ دیکھیں کہ جو دن گزریں گے ہر دن پاکستان پہ بھاری ہے. ہر دن جو ہے جس کو کہنے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، دل دھڑک دھڑک کے باہر آیا چاہتا ہے کہ یہ کیا ہو سکتا ہے. آج کا دن گزر گیا، کل کا کیسے گزرے گا. عمران خان صاحب روزانہ کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی بہانہ مانگ کے تقریر کرتے ہیں، بیان دیتے ہیں، اور ان کی تقریر میں کسی قسم کی تقریر ہو، آفیشیل تقریر ہو، کوئی ٹیکنیکل تقریر ہو، کوئی بیرونی جو ڈگنیٹیز ہوں، پاکستان کی سیاست کو وہ گھسیٹ کے لاتے ہیں اور اپوزیشن کو گالیاں دینا ان کا وتیرہ ہے. چاہے وہ چین میں بیٹھے ہوں، چاہے وہ ملائیشیا میں بیٹھے ہوں، چاہے کسی جگہ بیٹھے ہوں، وہ بغیر کسی جھجک کے وہ یہ استعمال کر رہے ہیں. اور بہرحال کیا بیت رہی ہے اداروں پہ، اداروں کے سربراہان پہ، واضح اشارہ ان کا ہمارے عسکری ادارے کی طرف تھا جو 29 نومبر کو جہاں تبدیلی آنی ہے. انہوں نے کہا جی وہاں اداروں کے سربراہ میرٹ پہ ہونی چاہیے. آج کی بات ہے. عمران خان صاحب آپ نے کون سی چیز میرٹ پہ کی ہے؟ ایک ایک کام دکھا دیں. زلفی بخاری کو میرٹ پہ لائے تھے، فیصل سلطان اب میرٹ پہ وہاں بیٹھا ہے، وزیر بن گیا ایک آپ کا ذاتی ملازم. عامر کیانی کو آپ نے وزیر صحت بنایا تھا، آتے ہی 3 مہینے بعد اتنا بڑا سکینڈل ہوا، آپ نے نکال دیا. میرٹ پہ نکالا تھا، اور جب میں جس بات پہ نکالا تھا اس پہ سزا ملی. آپ نے کس ادارے کا سربراہ بنایا میرٹ کے اوپر؟ آپ ایک وہ شہزاد اکبر وہ کہاں چلا گیا؟ وہ نابغہ روزگار جو کہ یقین جانو کہ انسانوں کے قبیل میں آتا ہی نہیں تھا، وہ شاید نیوٹرل کی قبیل میں آتا تھا، جس کی تفسیر کیوں کہتے ہیں وہ بھی تقریباً نیوٹرل ٹائپ آدمی تھا. تو جو نیوٹرل کے بارے میں فرمایا وہی تھا. اب اس کیفیت میں جب آپ نے یہ جو اداروں کے بارے میں آج فرما دی ہے، تو یہ بھی 29 کے تناظر میں کہا ہے. اب یہ بات بہت ساری پھیلی ہوئی ہے پچھلے چند دنوں سے کہ عمران خان صاحب ادارے کا سربراہ جو ہے وہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے کئی دفعہ افواہیں پھیلائی گئیں، جان بوجھ کے سوشل میڈیا پہ چلائی گئیں. آپ کا سوشل میڈیا سے اگر عسکری اداروں کے خلاف جو غلیظ اور گندی مہم چلا رہا ہے، مجھے اس میں زیادہ اتنا افسوس اس لیے نہیں ہے کہ بہرحال اس میں عسکری اداروں کو کسی کو بلیم نہیں کرنا چاہیے. وہ جا کے نپٹیں. وہ کہتے ہیں جی آپ کا اپنا ماسی بیڑ ہے، اس کو آپ اپنی بڑی محنت سے عمران خان صاحب لائے تھے. مجھے تو آپ سے صرف یہ شکایت ہے کہ اس بندے نے جو ملک کے ساتھ کر دی ہے اس کا کون ازالہ کرے گا؟ اس کی ذمہ داری عمران خان کے علاوہ کس کس پہ ہوگی جو پاکستان کا تیا پان چل چکا ہے. اس طرح کی کئی افواہیں جو ہیں وہ بڑی دل جمعی سے پھیلائی جا رہی ہیں. یہ سارے کام جو ہے خوفناک ہیں. OIC کی وزرائے خارجہ کی کانفرنس کے بعد جو کہ منگل اور بدھ کو ہے، اس کے بعد ایک نیا طوفان آئے گا لڑائی جھگڑے اور مار کٹائی کا. 25 تاریخ کو اپوزیشن پہنچ رہی ہے، 27 تاریخ کو عمران خان پہنچ رہے ہیں. عمران خان اپنے پورے وسائل استعمال کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن کے احکامات وہ جو ہے وہ ان کے پاؤں کی نوک پہ اٹھا کے رکھے ہوئے ہیں کہ آپ نہیں وہاں جا سکتے جہاں الیکشن ہو رہے ہیں. بہر وہ بھی عمران خان اپنے انجام کے پہنچ جائیں گے، ان کے الیکشن کے نتائج بھی. عمران خان صاحب کس عوام کی آپ حمایت کی بات کر رہے ہیں؟ جتنے آپ نے 25 جولائی 2018 کے بعد ضمنی الیکشن ہوئے ہیں، چاہے نوشہرہ KP میں، پشاور میں، کراچی میں، پنجاب کی تو بات ہی چھوڑیں، کون سی جگہ جو آپ نے الیکشن جیتو؟ پھر کنٹونمنٹ بورڈز کے الیکشن ہوئے پنجاب کے اندر، وہ آپ بری طرح ہار گئے. پھر KP کے اندر بلدیاتی الیکشن ہوئے، آپ بری طرح ہار گئے. اب کون سی جگہ پہ، اور یہ وہ KP وہ جگہ جہاں پہ آپ 2/3 میجارٹی کے ساتھ جیتے ہوئے تھے، وہاں بری طرح ہار گئے. اور یہ چیزیں کہ جہاں پہ گورنمنٹ کے پورے وسائل ہیں، وہاں جلسے کر رہے ہیں، آپ کے وزیر جا رہے ہیں، ان کو روکا جا رہا ہے، آپ لوگ ترقیاتی کام کر رہے ہیں، اور یہ لوکل بڑا امپیکٹ پڑتے اس باوجود یہ حال ہے. کون سی عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ وہ تو خیر آپ جب لائیں گے تو پتہ چلے گا، اور اپوزیشن کی بھی دیکھ لیں گے کہ اپوزیشن کس طریقے سے آپ ان کو دو، آپ کا دل دہل جائے گا. مجھے افسوس یہ ہے
کہ آپ کو 5 سال پورے کرا کے جو بندے لائے تھے ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا چاہیے تھا. اب ان کی ضرورت ہے کہ آپ چلے جائیں. اپوزیشن جو ہمیشہ سے جو اوبیڈینٹ سرونٹ کی طرح جیسے انہوں نے پہلے وردی کے اوپر ایک یکسوئی دکھائی تھی، وہ اب آپ کو بھیجنے میں بھی ساری یکسو نظر آ رہی ہے. سیاست کا موقع آپ کو مل سکتا تھا، لیکن جس طریقے سے آپ نے سیاست کی ہے، جو گالم گلوچ اپنے اداروں کو دی ہے، میرا خیال ہے کہ آپ نے اپنا مستقبل جو ہے انتہائی تاریک اور مخدوش کر دیا ہے. اب یہ ساری جو صورتحال ہے کہ جو دن ہے اس میں آپ نے لڑائی لڑنی ہے بڑی خوفناک قسم کی. چند باتیں ہیں آپ کے جو اوصاف حمیدہ میں نے پہلے بھی بتائے ہیں، ان کے علاوہ کچھ واقعتاً آپ نے جینوئن ایک عمران خان صاحب کے اندر صلاحیتیں ہیں. بہت نے ڈر ہے، ابھی بتا رہا ہوں، کوئی بالکل اس میں کوئی غصہ کرنے کی بات نہیں. جو کہ مخالفین ہیں اداروں کے بارے میں ہمیشہ سے بدگمانی کا شکار رہا ہے، ہمیشہ سے ایک لمحے کے لیے بھی پاکستان کے اداروں پہ اعتماد کرنے پر تیار نہیں، اور خصوصاً عسکری اداروں پہ. ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ مقصد برادری میں وہ مجھے ابنڈن کر دیں گے. عمران خان خود بھی مقصد برادری میں ابنڈن کر دیتا ہے. جو سہولت میسر رہی ہے وہ سہولت واپس لے لی گئی ہے، تو اس لیے اب ان کو نیوٹرل کا لفظ بھی اتنا کھلتا ہے جو بتایا نا کہ وہ جانور ہوتا ہے. اب ان حالات میں عمران خان صاحب کی جو دلی خواہش ہے کہ ملک جو ہے جب میں جاؤں تو پھر کوئی بھی نہ آئے اور فوج آئے. فوج آنے سے عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ فوج جب آ جائے گی تو ایک تو ملک نہیں چلنا، دوسرا یہ ہے کہ حالات ایسے پیدا کرو کہ ان کو آ جائے، اور اس کے بعد ایک نئی چیز ہو جائے گی کہ ایک نئے قسم کا پاکستان کے اندر صورتحال پیدا ہوگی جس میں اپوزیشن کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی کیا کریں، اس کو روکیں نہ روکیں کیسے روکیں. تو عمران خان صاحب اس معاملے میں کمال ہوشیاری سے وہ جو پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. باقی جو یہ ہے کہ ریاست مدینہ اسلام کو انہوں نے اتنا خراب کیا ہے کہ اب اسلام کا نام جو ہے کوئی نہیں لے گا. غلط قرآن کی آیت، میں ابھی ان کو لانگس ملے کہ پاکستان کے جید علماء ان کی اسلام کے اس بےایمانہ استعمال کے اوپر، خصوصاً امر بن معروف اور نہی عن المنکر کے اوپر یہ فرما رہے ہیں، اور جو انہوں نے بالکل ایک جھوٹ بول کے بہتان بول ساتھ قرآن کی ہی آیات کے احکامات ہیں ان کی تصحیح ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ اس کی بالکل اس کے مخالف چیز چل رہے ہوتے ہیں، بہتان تراشی کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی نقلیں اتار رہے ہوتے ہیں، لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. جب سورہ حجرات کی 11، 12، 13، 14 آیات آج پڑھیں تو یقین جانے بندہ دہل جاتا ہے جو یہ شخص ان کا سامنے کر رہا ہوتا ہے. پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 140 ہے، اس کی غلط انٹرپریٹیشن ہے، یہ ان کی کسی طریقے کے مطابق نہیں رکھتی. یہ وہ ساری جو ہے آئین کو انہوں نے انڈرمائن کیا ہے. اسلام کے بارے میں لوگ نام لانے، ہندوستان کے بارے میں مودی کی تو آپ آنے کی دعائیں مانگتے رہے تھے. اقتدار میں آنے سے پہلے آپ پون چودھری صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ آپ مودی کو ملاقات کرنے گئے تھے اور اپنی ریکویسٹ پہ گئے تھے، اور بڑی منتیں لے کر کے ملاقات کی تھی. آپ نے تو کہا تھا مودی اقتدار میں آئے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. آگے اقتدار میں اور کشمیر کا مسئلہ بھی حل کر دیا، اس نے کشمیر لے لیا، ساتھ انیکس کر دیا. پاکستان تنہائی میں آپ نے ڈال دیا. آپ امریکہ کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایران، روس، چین، افغانستان ہمارے تعلقات کہاں کھڑے ہیں. آپ اپنے آپ کو بری ذمہ ٹھہرائیں، بالکل نہیں ہو سکتا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو میرے لیے جو اگلے 8، 10، 15، 20 دن جب تک تحریک اعتماد نہیں ہوتی، ایک آگ کا دریا لگتا ہے مجھے لگتا ہے ہر دن ہمیں اس میں سے ڈوب کے جانا ہے. پھر اگلا دن آگ کا دریا، پھر ہم اس میں سے ڈوب کے جانا پوری پاکستانی قوم کو. یہ صورتحال جو عمران خان یہ آپ نے پیدا کی ہے، اور یقین جانے کے تحریک اعتماد بھول کے لوگ جو ہے روزانہ کی بنیاد پہ یہ تعین کرنا چاہتے ہیں پاکستان کدھر جا رہا ہے. اور یہ دعا کرو سب مل کے، استغفار کرو، آیت کریمہ پڑھو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عمران کے عطاب سے اس قوم کو بچائے، وگرنہ پاکستان جو ہے بہت ہی کڑی سزا پانے والا ہے. اور پھر اس صورت میں کہ جبکہ ہماری اپوزیشن جو ہے وہ مفاد پرستی دیکھ کے صرف اقتدار کی لالچ میں جو کام کر کے پاکستان کو بچایا جا سکتا تھا، بچانے کی بجائے انہوں نے اپنا اقتدار آتا دیکھ کے بہت سارے اپنے اصول پامال کیے. عمران خان صاحب کے لیے گنجائش نہ نکالی کہ پاکستان کی قسم کے ساتھ کھیل سکے. وما علینا الا البلاغ.